नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नईम तारक, अपने यूट्यूब चैनल आपने पूछा के साथ। नाजरीन, हमने पिछले दिनों 2 वीलॉग्स किए जो शादी ब्याह के मामलात के बारे में थे, और ख़ास तौर पे हमने उन अवामल का, उन फैक्टर्स का जिक्र किया जिसमें हमने बताया कि उनसे बचना चाहिए रिश्ता करते हुए, शादी करते हुए, और उन अवामल का ख्याल रखना चाहिए और ताकि शादी के कामयाब होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हों। हमने पॉजिटिव बातों का भी जिक्र किया और मनफी बातों का भी जिक्र किया कि किन बातों से परहेज़ करना चाहिए, किन बातों से गुरेज करना चाहिए। तो हमें उन 2 वीलॉग्स के जवाब में बेशुमार सवालात ऐसे मौसूल हुए। पता नहीं वो मेरा ख़्याल है कि वो नौजवानों ने ज़्यादा पूछा होगा कि मोहब्बत की शादी बेहतर होती है या अरेंज मैरिज। मैं इस वीलॉग के आखिर में आपसे उसकी तफसील बयान करूँगा। तो सबसे पहले जो ज़्यादा लोगों ने पूछा, वालिदैन ने पूछा ज़्यादातर कि किस उम्र में शादी करनी चाहिए बच्चों की। दहेज और रस्म व रवाज और लेने देने के बारे में बहुत से सवालात आए। मेरा ख़्याल है लोग इन रसूमात से तंग भी हैं और इन रसूमात को छोड़ भी नहीं सकते। पहले हम शुरू करते हैं किस उम्र में शादी करनी चाहिए बच्चों की। लोअर इकोनॉमिक तबकों में ये लड़की को एक ज़िम्मेदारी समझा जाता है। वैसे तो पूरे मुल्क में, पूरे मुआशरे में लड़की को एक भारी ज़िम्मेदारी समझा जाता है और उसकी शादी पे बहुत ज़ोर होता है कि जल्द अज जल्द उससे फ़ारग हुआ जाए और उसकी शादी कर दी जाए ताकि वो अपने घर जाके बसे और अपनी ज़िंदगी बसर करे। अब ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेनन है कि ये इतना ज़्यादा क्यों एम्फेसिस दिया जाता है जल्दी शादी करने। मिडिल क्लास तबकों में भी लड़की की शादी को जल्द अज जल्द सर अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ वो भी ये चाहते हैं कि अब मॉडर्न एज में अब ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है और लड़कियों की तालीम पर भी तवज्जो दी जाती है। और बाज़ औक़ात तो लड़कियों को तालीम इसलिए की जाती है ताकि उसकी शादी हो जाए, उसको डॉक्टर बनाया जाता है, उसको कोई और प्रोफेशन में डाला जाता है ताकि उसकी शादी हो जाए। और इस तरह बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है कि वो मेडिसिन में कामयाब हो जाती हैं, मेडिकल कॉलेजेस से निकलती हैं, और लेकिन जो ही रिश्ता आता है उसकी शादी कर दी जाती है, भले वो अपनी मेडिकल की तालीम को मुकम्मल कर सके या ना कर सके। तो ये एक अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल एक कल्चरल मामला है और इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, फौरी तौर पे नहीं कुछ कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएट करके हम बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकते हैं। तो बेहतर सूरत हाल क्या है, मैं आपसे अर्ज़ किया देता हूँ कि लड़कियों की उम्र 22 से 24 साल होनी चाहिए, आइडियल उम्र जिसमें उनकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। और लड़कों की उम्र जो आप यूँ कह लें कि 26, 27, 28 साल से लेके 30-32 साल तक भी वो मौजूद रहती है, क्योंकि ये वो पीरियड है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, ये उम्र जब वो तकरीबन पुख्ता उनकी ज़हनी सोच और वो मैच्योरिटी के कुछ लेवल पे पहुंच चुके होते हैं और वो अपनी तालीम मुकम्मल करके कोई ना कोई जॉब या प्रोफेशन इख्तियार कर चुके होते हैं। कुछ सोचने समझने की सलाहियत आ जाती है और शरीके हयात के, बीवी या खामन के इंतखाब में लड़कियों को हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इंतखाब का मसला नहीं है। लोअर मिडिल क्लासों में तो बिल्कुल नहीं है, अलबत्ता मिडिल और अपर क्लासों में लड़कियों के लिए भी मुनासिब शरीके हयात का इंतखाब करना एक बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये भी आए हैं कि लड़की और लड़के की उम्र में क्या फ़र्क होना चाहिए। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा
کہ جب میں کہتا ہوں لڑکی کی عمر 22 سال کے ارد گرد ہونی چاہیے اور لڑکے کی عمر 26 28 سال کے ارد گرد ہونی چاہیے، تو ان کا عمروں کا فرق جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 سال یا 6 سال ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ فکسڈ بات نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی اختیار ہے۔ زندگی کے بے شمار ایسے فیکٹر ہیں جن پہ ہمارا کوئی اختیار اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ کون سا عمروں کا فرق جو ہے وہ آئیڈیل ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے ایک پروفیسر صاحب جن کی عمر 55 سال سے تو اوپر رہی ہوگی، 60 سال بھی ہو سکتا ہو، 55 اور 60 کے درمیان رہی ہوگی۔ انہوں نے ہماری ایک کلاس فیلو، انگلش کے وہ پروفیسر تھے، ہماری ایک کلاس فیلو جو کہ ظاہر ہے 20-21-22 سال کی ہوگی اس وقت، تو وہ اس سے شادی کی، اور جب تک ہمیں ان کی خبر ملتی رہی وہ لگتا تھا کہ بڑے ہنسی خوشی ہی زندگی ان کی گزر رہی ہے۔ ایک آدھ دفعہ ملاقات بھی ہوئی، تو اس لیے کوئی حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن لڑکی اور لڑکے یعنی شوہر اور بیوی کی عمروں میں ایک رول آف دا تھم ہے کہ 4 سے 6 سال کا جو فرق ہے وہ بہت مناسب ہے۔ سے پوچھا ہے کہ ہم لڑکیوں کا رشتہ کہاں کریں اور کہاں تلاش کریں اور کیسے کریں، تو ان سے عرض ہے کہ ہمارے معاشرے میں تو ابھی تک خاندان کے اندر ہی تلاش کیا جاتا ہے، لیکن میری ان سے گزارش ہے کہ بھلے آپ خاندان کے اندر لڑکیوں کو اور لڑکوں کو تلاش کریں بچوں کی شادی کے لیے، لیکن کزنز کے درمیان شادی نہ کریں۔ فرسٹ کزن تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، لیکن کزنز نہیں ہونے چاہیے کہ اس سے بعض ایسی مسائل ہیں، جسمانی بیماریاں اور ایسی کوئی چیزیں ہیں، خاص طور پہ مینٹل ریٹارڈیشن یا اور اس طرح کی لرننگ ڈیفیکلٹیز بچوں میں پیدائشی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے کزن سے شادی کی ہوتی ہے۔ تو کزنس کو بچ کے آپ خاندان کے کسی بھی فرد کو ڈھونڈ سکتے ہیں، انتخاب کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ دیکھے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں پتہ ہوتا ہے، اور لڑکی کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں، لڑکے کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھئی اچھا بچہ ہے یا اس کے کرتوت کیا ہے، تو وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، خاص طور پہ لڑکی کے پیرنٹس کے لیے کہ اور پھر یہ ہے کہ ضمانت سی ہوتی ہے ایک دم خاندانی، کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے تو خاندانی جو ہے افراد جو ہیں، رشتہ دار جو ہے وہ بیچ بچاؤ کر کے سمجھا دیتے ہیں اور بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک سورس ہے اور میرا خیال ہے یہ اچھا سورس ہے، خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں۔ پھر دوسرا سورس ہے کہ لڑکے لڑکیاں اپنے کلاس فیلوز کے درمیان ہی یا تعلیمی کالجوں میں جہاں وہ پڑھتی ہیں یا بچے جاتے ہیں پڑھنے، وہاں اپنے شریک حیات کو کچھ سلیکٹ کر لے، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ میں نہیں کہتا کہ وہ مادر پدر آزاد ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کچھ ان کی سلیکشن کر لیں جس کے وہ زیادہ قریب ہوں، جس کے ساتھ زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہو، کوئی مزاج ملتے ہوں، تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ اپنے والدین کو کہیں کہ بھئی یہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارا رشتہ، یہ شادی یہاں ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اچھا سورس ہے۔ تو جو سورس اچھا نہیں ہے وہ میں عرض کیے دیتا ہوں، وہ ہیں آن لائن میریجز، یا یہ جو ہوتی ہیں مائیں دائیں اور ماسییں جو شادی کرواتی ہیں، یا میرج بیورو کے وہ ہیں آفس کھلے ہوئے ہیں، دفتر کھلے ہوئے ہیں جو پیسے لے کے، اچھا، لیکن وہ سب کے سب برے نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر تو خبریں یہی ملتی ہیں کہ وہ پتہ نہیں چلا جی، وہ بس لڑکا ایسا نکل آیا ہے، لڑکی ایسی نکل آئی ہے۔ تو اگر میرج بیورو کے ذریعے صرف تعارف ہو جائے تو باقی جو میل جول بڑھا کے ڈائریکٹ رابطہ کر کے
لڑکے اور لڑکی کو زیادہ جانا جا سکتا ہے، مکمل تحقیق کریں، خاندان سے ملیں، روابط بڑھائیں، میل جول کریں، تاکہ وہ قریب سے ان کا آپ اچھی طرح مطالعہ اور جائزہ کر کے ہی، چھان بین کر کے ہی شادی کی آمد۔ ایک سوال جو بہت ہی زیادہ پوچھا گیا ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے شروع میں ابتدائیے میں کیا تھا، کہ والدین پوچھتے ہیں کہ یہ جہیز کی لعنت سے کب نجات ملے گی۔ یہ جہیز کی لعنت تو ٹھیک ہے، اس سے چھٹکارا بھی پانا ضروری ہے، لیکن مجھے یہ لگتا نہیں ہے کہ جن کو یہ کھلتا ہے یا جن کو یہ تکلیف دیتا ہے، وہ اس سے خود جب وقت آتا ہے تو وہ پھر جی کھول کے جہیز دیتے ہیں، نمود و نمائش کرتے ہیں، بہت شو بازی ہوتی ہے، اور لڑکے لڑکی دونوں طرف سے۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ اس کے بڑے اچھے نتائج نہیں نکلتے۔ لڑکی اور لڑکے دونوں خاندانوں کی ایکسپیکٹیشن بہت بڑھ جاتی ہیں، اور فالس امپریشن ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے امیر لوگ ہیں، ان کے پاس یہ بھی ہے، اور یہ جو مانگے کے زیورات اور مانگے کے کپڑے اور اپنے گھر کو، کرائے کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے رشتہ لینا، یہ سب خطرناک باتیں ہیں۔ بعد میں کھلتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ڈس اپوائنٹمنٹ اور لڑائی جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لینے دینے کو کم سے کم رکھنا چاہیے، کم از کم ایک پرائیویٹ افیئر ہونا چاہیے، کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ بھئی کیا لیا گیا، کیا دیا گیا۔ اور والدین سے درخواست ہے، خاص طور پہ لڑکی کے والدین سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ہر طرح کی کمائی ہوئی کمائی سے، ہر طرح کی کمائی سے بہت زیادہ لوٹانے کی کوشش نہ کریں لڑکی کی محبت میں، کہ یہ تو ہماری ایک ہی لڑکی ہے یا ہماری سب سے چھوٹی لڑکی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم تو دیں گے جی۔ تو اس سے یہ ہے نا کہ معاشرے میں نمود و نمائش اور غیر ضروری جو رسومات پروان چڑھتی ہیں، اگر امیر لوگ، صاحب حیثیت لوگ ان پہ پابندی لگائیں اور اس کے بارے میں احتیاط کریں اور نمود و نمائش سے پرہیز کریں، تو غریب لوگوں کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ تو لڑکی کو کیا دینا ہے یا لڑکے کو کیا دینا ہے، تو دونوں خاندان مل کے ایک لسٹ بنائیں، اور جو فوری ضروریات کی چیزیں ہیں لڑکی کو لڑکے کی شادی کے بعد، وہ صرف اور صرف وہی دیں، اور زیادہ کچھ دینے کی ضرورت ہی نہیں، اور رکھیں اپنے پاس اپنی دولت سنبھال کے، آپ کے ہی کام آئے یا ان بچوں کے کام آ جائے، لیکن ایک دم شادی کے موقع پہ لٹانے کی، صرف واہ واہ سننے کی یا لوگوں کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کریں۔ تو یہ تھے چند ایک فیکٹر جو لوگوں نے پوچھے۔ ہاں، میں پیشتر اس کے کہ میں بھول جاؤں، نوجوانوں کے سوالوں کا جواب ضرور دینا چاہیے کہ محبت کی شادی کرنی چاہیے یا والدین کے ذریعے جو ارینج میرج ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو سچی بات ہے، میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کوئی، اور اگر ہے بھی تو آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ جب دو دیوانے پاگل ہو جائیں محبت میں، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو اس لیے آپ دعا کریں کہ ان کی اچھی نبھے اور ان کے فیصلے اچھے ہوں، اور آپ سے محبت کی شادی رچانے والوں سے چند گزارشات کیے دیتا ہوں کہ ضرور محبت کریں، اس میں نہ آپ کا بس ہے نہ میرا بس ہے، محبت ہو گئی تو ہو گئی، لیکن یہ ہے کہ جب محبت ہو جائے اور شادی تک وہ بات پہنچنے لگے، سوچنے لگے آپ، تو والدین کو انوالو کر لیجیے، مروت میں ہی کر لیجیے، ان کے دل رکھنے کو کر لیجیے، تو اور وہ جو بات کہیں ان کو خاموشی سے صبر سے سن لیں، بھلے نہ عمل کریں لیکن سن لیں۔ بعض اوقات بڑی کام کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا سی توجہ اگر آپ دیں تو وہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ
کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ نہ کرو وہ کر لو، یا کوئی زیادہ مشکل بات بھی آپ سے کر سکتے ہیں، تو توجہ ضرور دیں، سوچ بچار ضرور کریں، انہیں یک لخت ریجیکٹ نہ کر دیں۔ ان کی زندگی بھر کی وزڈم اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور آپ کی محبت میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو شادی محبت ضرور کریں، بھلے کریں، لیکن شادی کرنے سے پہلے والدین کی بھی سن لیں۔ تو ناظرین، یہ تھا شادی کے اور بیاہ کے اور رشتوں کے بارے میں چند مزید گزارشات۔ ہم یہ کوئی زیادہ ویلاگ اس پہ کرنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اتنے سوالات آئے کہ میں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے ناظرین خفا ہی نہ ہو جائیں، تو چلیں یہ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، ان کے جواب دیے دیتے ہیں۔ تو ہماری خواہش ہے اور دعا ہے کہ آپ کی ازدواجی زندگی اچھی گزرے اور آپ صحیح فیصلے کریں، اور آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں، اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔